बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और मईशत में रोज़ाना कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, कोई ख़बर ऐसी बनती है कि जो कि छा जाती है। अब से कुछ देर पहले आपने भी देखा कि KP असम्बली में, जहाँ पर आज बड़ा दबंग किस्म का खिताब करके अभी गए ही थे वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर साहब, कि उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर हंगामा आराई शुरू हो गई और वहाँ पर बाज़ जो लोग हैं उन्होंने एक मेंबर के ऊपर हमला कर दिया। वो सारी सूरत हाल क्या बनी, ये झगड़ा हुआ क्यों है, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम इस वक्त मसला है वो है आइनी तरमीम का। और आइनी तरमीम से पहले क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो आ गई है और उसमें हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात का 2014 के धरने से उस वक्त के हालात से मवाजना किया जा रहा है। ये कितना दुरुस्त है मवाजना, क्या होना चाहिए नहीं, इस पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपनी राय का इजहार किया वफाकी काबीना के इजलास में। शामी साहब ज़रा उनको सुन लें, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने क्या फरमाया, उस वक्त क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। 2015 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। कौम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस ज़माने में क्या हरकतें की गईं और किस तरह पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए क्या एक साजिश की गई। एक जत्था है, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गरीब की हालत संवर सके, महंगाई का बोझ कम हो। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है और वो इसमें बिल्कुल लोट पोट है कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। अब जहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहाँ पर शोर गुल होगा, जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा, कौन पाकिस्तान में आके अपना ये रिस्क लेगा। कंपैरिजन बनता है शामी साहब कोई 2014 के हालात जो उस वक्त थे, जिस तरह चीनी सदर ने आना था वो ना आ सके। 2014 में भी धरना दिया गया और उस धरने के पीछे जो ISI के DG हैं वो थे। और यानी ये तो अब राज नहीं रहा ना। और ताहिर कादरी साहब भी और इमरान खान साहब भी वहाँ पहुँचे। लेकिन वो धरना तो ख़त्म करना पड़ा। APS का वाक़या हो गया, जी हाँ, बच्चों का कत्लेआम हुआ, उस पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और वो धरना ख़त्म किया गया। बिल्कुल। लेकिन उस धरने के दौरान जो तकारीर होती रही, जिस तरीके से उनको टेलीकास्ट किया जाता रहा, उससे हुकूमत को ज़ोफ़ पहुंचा, उसकी अखलाकी पोजीशन मुतासर हुई, इल्ज़ामात की एक बौछार थी। और फिर ये पनामा का मामला आ गया सामने। तो नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हुई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने। तो नवाज शरीफ जो थे वज़ीर आज़म होते हुए GIT के सामने पेश होते रहे, अदालत में पेश होते रहे। हालांकि आइन जो है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वज़ीर आज़म जो है किसी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं है और वज़ीर आज़म को अदालत में न तलब किया जा सकता है ना उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और ये हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस थे ग़ुलाम अहमदी जी। तो इफ्तिखार गिलानी साहब बड़े होनहार अखबार नवीस हैं। सैयद अली गिलानी साहब के दामाद हैं, इंडिया के अच्छा, मकबूदा कश्मीर से। सही। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने चीफ जस्टिस से कहा कि आप वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाते, तलब करते अपने। अच्छा, तलब करना चाहिए, कर नहीं सकते आप तलब? उन्होंने कहा तलब तो कर सकते हैं। तो क्या तलब क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा तलब इसलिए नहीं करते कि इससे रियासत का इकबाल मुतासर हो जाएगा, रियासत का इकबाल मुतासर हो जाएगा। अच्छा। तो अब यहाँ हमने तमाशा लगा दिया, 58(2) भी ख़त्म की
بالکل صدر کا اختیار ختم کیا, تلوار لٹکتی رہتی تھی ہر اسمبلی وقت. تحلیل کر سکتا ہے, وہ ثوابدیدی اختیار تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت جو ہے وہ متحرک ہوئی. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور عدالت نے پھر وزیر اعظم جو ہیں ان کا ناطقہ بند کیا. اور پہلے آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جی افتخار محمد چودھری نے, اور ان پر بھی توہین عدالت کا مقدمہ چلا کر سزا دی گئی اور وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیا گیا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنا اقتدار چھوڑنا پڑا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب کہ 2014 کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کہنے ریپلیکا ہے یہ اس کا جو اس وقت ہو رہا تھا وہی ایگزیکٹلی یعنی ہو رہا ہے. اس وقت یہ ہوا چائنا کے صدر نے آنا تھا اور پورا جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل ریویو ہے اس کے اوپر یعنی جتھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ دورہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور بہت کچھ پاکستان کے ساتھ معاہدے ہونے تھے سی پیک کے حوالے سے نہیں ہو سکے. صحیح. تو اس کو ذوف پہنچا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. ریپیٹ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ یعنی عدالت جو ہے اب ججوں کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ حکومت کو گھر بھیج سکیں. اچھا. یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس میں جو اس کے پیچھے جو یعنی جذبہ ہے وہ یہ ہے یا محرک ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ جو جج ہیں وہ ان کو محدود کیا جائے, ان کو روکا جائے, اختیارات محدود کیے ان کے اختیارات جو ہیں جو انہوں نے خود ہی حاصل کر لیے ہیں, اور حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے یا وزیر اعظم کو اپنے سامنے جواب دہ بنانے کے لیے جو کچھ کیا جا چکا ہے ملک میں اسے دہرایا نہ جائے. تو شامی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ جو بار بار کہا جائے پرسن اسپیسیفک, یہ تو پھر نہ ہوئے نا. یعنی یہ تو پھر اگر آپ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اب یہ دعویٰ تو حکومت کا یہ ہے نا کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور عدالت کے چنگل سے حکومت کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہماری جو ہمارا دستور ہے نا اس میں ججوں کا احتساب جج کرتے ہیں. وہ بھی کہاں کرتے ہیں؟ سپریم جوڈیشل کونسل, اس میں کاروائی ہو سکتی ہے, جج کے خلاف کوئی اور کاروائی نہیں ہو سکتی. مگر جب یہ دستور بن رہا تھا 1973 کا تو اس وقت یہ کوشش ہوئی تھی کہ جو انڈیا میں جو احتساب کا طریقہ ہے وہ پاکستان کے دستور میں بھی داخل ہو جائے. وہ کیا؟ اور لیکن وہ پھر بھٹو صاحب نے اس کو وڈرا کر لیا جب جج حضرات نے کہا کہ ہمارا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا سسٹم ہے وہی درست ہے. اچھا. انڈیا میں پارلیمنٹ جو ہے وہ ججوں کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے. اچھا. وہاں کا آئین انہیں اجازت دیتا ہے. آئین اجازت دیتا ہے, احتساب کر سکتی ہے. پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہے. خود احتسابی ہے یہاں پہ. خود احتسابی ہے اور اس کی وجہ سے یعنی آپ دیکھیں کہ کچی پیشی سجاد علی شاہ نے کچی پیشی میں ایک دستور کی ترمیم کو معطل کر دیا. پھر ہماری عدلیہ نے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں فوجی حکومت کو یہ حق دے دیا کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی. پھر جسٹس ریاض حسن خان کے انہوں نے اب جب وہ چیف جسٹس بنے انہوں نے بھی یہ جسٹس جو جنرل پرویز مشرف ہے ان کو یہ حق دے دیا کہ وہ دستور میں ترمیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ جو تجاوز ہے جس طرح کیا گیا ہے, دیکھ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کمزوری یہ رہی ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ جو ہے نا اس نے پارلیمنٹ کے طور پر ایکٹ نہیں کیا. ربر سٹیمپ بنتی وہ ڈیوائیڈ ہوئی. جب یعنی اپوزیشن اور حکومت وہ ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے انہوں نے یونائٹڈ سٹینڈ نہیں لیا. اگر حکومت اور اپوزیشن اکٹھے ہوتے تو کسی جج کو جرت نہیں ہو سکتی تھی
کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا. اچھا. ایسا اپوزیشن نے حکومت کی مخالفت کی, عدالت کا ساتھ دیا. اس وجہ سے خرابی واقعی. ایک تو گارنٹی یہ ہے کہ عدلیہ کو اس کی حدود میں رکھنے کے لیے لازمی بات یہ ہے پارلیمنٹ کے طور پر کام کرے, اپوزیشن اور حکومت ایک ہوں, اور وہ کہیں نہیں جو hمارا دائرہ اختیار ہے اس میں آپ دخل نہیں دے سکتے. انڈیا میں جب بعض ارکان اسمبلی تھے لوک سبھا کے, ان پر یہ الزام لگا, ایک اپنا وہ تہلکہ چینل تھا, جی, انہوں نے ان کی ویڈیوز بنا لی کویسچن آنسر اس کے لیے پیسے لیتے ہوئے. اچھا, وہ سٹنگ آپریشن جسے کہتے ہیں. اس نے پھر لوک سبھا نے ان ارکان کے خلاف کارروائی کی, ان کی رکنیت ختم کر دی. وہ ارکان اسمبلی جو تھے وہ سپریم کورٹ گئے, عدالت گئے. اچھا. عدالت نے نوٹس دیا اسپیکر کو, اسپیکر نے وہ نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا. اچھا. کہا آپ کو ضرورت کیسے ہوئی اسپیکر کو نوٹس دینے کی؟ پوری لوک سبھا متحد ہو کے کھڑی ہو گئی اور سپریم کورٹ کو نوٹس وڈرا کرنا پڑا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں انہوں نے آپس میں لڑ کے تو اداروں کو, ہر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عدلیہ کو بھی یہ موقع دیا, سپیس دی ہے ان کو, ان کے اپنے اختیارات میں اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو تجاوز کرنے کا موقع دیا ہے. تو ایک تو گارنٹی پہلے تو یہ ہونی چاہیے نا. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاستدان ایک پارلیمنٹ میں جب بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو زج کرنے کی بجائے, ایک دوسرے کی زندگی یجیرن کرنے کی بجائے ایک قواعد اور ضوابط کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں. ایک بات تو ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے, اب تو آپ دیکھیں اس وقت تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو مسالی محاذ آ رہی ہے, بالکل جو تم پہ زار ہو رہی ہے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. غزہ کے APC جو غزہ کے حوالے سے تھی اس میں اپوزیشن نے شرکت نہیں, تحریک انصاف نہیں, بالکل PTI نہیں آئی. ایسے ماحول میں اب حکومت کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا مکو ٹھپ دیا جائے گا عدلیہ کے ذریعے سے. اچھا. اور وہ راستہ بند کرنا چاہتی ہے, وہ سوراخ بند کرنا چاہتی ہے. بند کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ تو بات کی بات ہے, لیکن اس وقت تو حفاظتی قلعہ تعبیر ہو رہا ہے تاکہ اس میں شگاف نہ ہو سکے اور عدلیہ جو ہے وہ زیر و زبر نہ کر سکے معاملات. اس پوری سچویشن میں شامی صاحب سب سے اہم کردار کس کا ہوگا, کس کا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ووٹ ہیں وہ پورے کرنے ہیں اسمبلی میں. ٹھیک ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے. سینٹ میں بھی چاہیے, قومی اسمبلی میں بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سینٹ, ابھی تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہو رہی تھی, اب وہ کہتے ہیں میں اپنا مسودہ تیار کر رہا ہوں. ہاں جی. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو اس وقت پیدا ہوا ہے معاملہ, اور بلاول بھٹو زرداری اس کو لے کے کھڑے ہیں, قلم اٹھایا انہوں نے, اور حکومت جو ہے مسلم لیگ نون بھی, کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے تاکہ جو دستوری نوعیت کے معاملات ہیں وہ اس کے اندر زیر بحث آئیں اور وہ سپریم کورٹ کے دائرے سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, یہ پہلا مرحلہ ہوگا. یعنی پہلا مرحلہ ہوگا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک یہ ہے کہ 3 جج جو ہیں سینئر, ان میں سے ایک کو مقرر کیا جائے چیف جسٹس, یعنی سینئر ترین کی بجائے. یہ مختلف باتیں اس وقت زیر غور ہیں, اور اب مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 80% مسودہ اپنا تیار کر لیا. بالکل, پیپلز پارٹی کا مل گیا ان کو مسودہ. جب وہ تفصیل سامنے آئے گی, تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ خوف ہے کہ وہ عدلیہ کے ذریعے سے, جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کو تنخواہ نہ لینے کی پاداش میں بیٹے سے اب وہ گھر بھیج دیے گئے, اسی طرح کا کوئی چکر چلا کے اور یہ سارا ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے. اب یہ ہمارا معاملہ جو ہے, ہم ایک بحیثیت قوم کے, ہم یہ خوف کے اندر, وہ کہتے تو ہے نا
ہمیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ سر سوال ہمیں خوف نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ یہ جو ہمارے ادارے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، ہمارے شخصیات ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں، ہماری جماعتیں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں۔ ہم اس خوف سے نکلیں گے تو تبھی اعتماد کریں گے اپنے آپ پر، اور اعتماد رکھیں گے، اور پھر کوئی تعلقات کار آپس میں قائم کریں گے اہل سیاست، تو پھر ہی بات چلے گی۔ پر اب جو ہوتا ہے، اب یہ عملاً کیا ہوگا، کیا ہو سکے گا، کیا نہیں ہو سکے گا، یہ تو اب وقت بتائے گا، اور وقت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا 25 اکتوبر جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے سر بلاول بھٹو نے اس کو واضح کر انٹرویو آج دیا ہے مہر بخاری صاحبہ کو، تو وہ بھی ہم ذرا دیکھیں گے، کیونکہ اس میں بھی ان سے کچھ ذرا اس ہم میں بڑی واضح بات ہے، وہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ سب کام ہونا ہے، اور یا نہیں ہونا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر اور معاملہ ہوگا، مگر ابھی تو جو حالات اس وقت ہیں، اور جو ادارے ہیں پاکستان کے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس وقت حکومت ہے، وہ پورے یعنی شدت کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کا تحفظ کرنے پر کمر بستہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن کیونکہ ملک جو ہے اب آگے معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے۔ آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایک دن کی ہڑتال جو ہوتی ہے 190 ارب روپیہ اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ہمیں یہ جو شوق پیدا ہو گیا نا ہڑتالوں کا، مظاہروں کا، سڑکیں بند کر دو، دارالحکومت پہ حملوں کا، اب یہ ہمارے علی امین گنڈا پور روز تقریر کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے تقریر کی ہے، اپنا ایڈونچر بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ نکلے ہیں وہاں سے، بارش ہو رہی تھی، چھڑپا مار کے اس پر آتے ہیں۔ میں کوئکلی اس سے ذرا وہی پکٹ میں چھپے ہوئے تھے سر، اس کی ڈیٹیل ذرا اس سے آپ ضرور تبصرہ کیجئے گا سر۔ اب جو ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو ابھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو یہ غم ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ہماری تو چھٹی ہو گئی، یہ کتنی مطلب یعنی کہ درست بات ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر ریلیف ملے گا، لوگوں کو کچھ سکون ملے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، جیسے کہ آپ دیکھیے نا 7%، 8% کی شراب سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، آپ اس کے بعد پھر سود بھی کم ہوتی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یعنی ڈالر جو ہے وہ بھی مستحکم ہوگا، روپیہ مستحکم ہوگا، یعنی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے۔ تو حکومت جب کچھ لوگوں کو سکون کا سانس آئے گا، بجلی کے بل ہیں وہ کم ہو جائیں گے، تو پھر حکومت کے بھی پاؤں جمیں گے زمین پر۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو نہیں چاہتی نا، کہیں بھی نہیں چاہتی کہ حکومت کے پاؤں جمیں۔ تو بہرحال سر سیاسی حالات جو ہیں وہ معاشی خطرات کو جنم دیتے ہیں یا معاشی حالات سیاسی خطرات کو؟ اب یہ دیکھیے مرغی اور انڈے کی بحث ہے۔ اچھا مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا؟ اچھا دیکھیے معیشت ایک تحقیق سے ثابت ہوا مرغی پہلے آئی تھی۔ معیشت درست ہو تو سیاست مستحکم ہوتی ہے، اچھا، اور سیاست مستحکم ہو تو معیشت درست ہوتی ہے، انٹر ریلیٹڈ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور لیکن پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ معیشت کا بیڑا سیاست نے غرق کیا ہے بار بار۔ مثلا سیاست جو تھی وہ بالکل قابو میں، معیشت قابو میں تھی، سیاست بے قابو ہو گئی۔ ایوب خان کے دور میں کیا ہوا، پھر پرویز مشرف کے دور میں کیا ہوا۔ تو کیونکہ یہ جو حکومتیں آتی ہیں، پھر یہ جو غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں، یہ اس میں معیشت تو قابو کر لیتی ہیں، ہمیشہ دیکھا ہے ڈکٹیٹرشپ میں سیاست پھر ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ ان حضرت اللہ خان ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کیا؟ اور وہ ایک ہم بھی پڑھتے تھے، پرانی حکایت ہے کہ ایک اس وقت انڈیا جو تھا وہ بہت پیچھے تھا، مہنگائی تھی، بے چینی تھی، افراتفری تھی، پاکستان میں آمدن زیادہ تھی، فی کس آمدن زیادہ تھی، لوگ خوشحال تھے۔ کہ دو جو کتے تھے، ایک موٹا تازہ کتا لاہور سے دلی جا رہا تھا، اور ایک متلا مرا ہوا کتا جو تھا دبلا پتلا وہ دلی اور آ رہا تھا۔ اچھا، تو واگے پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس نے پوچھا، دلی والے نے یا لاہور والے؟ لاہور والے نے اچھا، لاہور پوچھا، والے، دلی والے سے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا دیکھیں میں بھوکا مر گیا ہوں، کھانے کو
कुछ नहीं मिलता, ना कोई चिछड़ा मिलता है, ना कोई रोटी मिलती है, तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, अच्छा। ताकि पेट भरकर खाना खा सकूँ। अच्छा, यहाँ के खाबे मशहूर। ठीक है। उसने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो इंडिया, दिल्ली क्यों जा रहे हो? उसने कहा यार दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ खाना बहुत मिलता है और मोटा हो गया हूँ खा खा के, लेकिन भौंकने की इजाज़त नहीं है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि भौंक लाऊं, भौंक के वापस आऊँगा। अच्छा। तो थोड़ा अफाका होगा तो फिर आके वापस आ जाऊँगा। तो बात यह है, तो जो भौंकने की इजाज़त है, हाँ। वो पाकिस्तान में, वो भी तो अगर हमें लगन लगी हुई ना, कि भौंकना बहुत है, खाना भी, पेट खाली होगा तो वो उसका रोना भी है, लेकिन पेट भर जाएगा तब भी भौंकने का शौक है। वो फिर सियासत जो है वो मईशत को ले बैठती है, आदत से, फितरत से मजबूर। अब हमें गौर करना चाहिए। सही। ये जो मैं बार बार एहतजाज के हदूद क्या है, ये जो जिन बोतल से निकाला था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने, और उसके बाद अब तक निकला हुआ है, अब जत्थे बनते हैं, दारुल हुकूमत में पहुंचते हैं, उसको यरगमाल बनाते हैं। अब देखिए केपी के पहले परवेज खट्टक साहब ये काम करते थे, अब ये केपी के जनाब अली अमीन गंडापुर है। भाई आपका क्या हक क्या है, आप क्यों एहतजाज करने आ रहे हैं? सर एक तब्दीली आई है हिकमत अमली में, वो ज़रा ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो उस तब्दीली की हम बात करते हैं। एहतजाज में क्या तब्दीली जो है वो अब करने जा रही है पीटीआई, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। शामी साहब, केपी के जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ शिकायत भी वहाँ से सामने आई हैं कि जी जो एहतजाज में लोग आए थे वो सरकारी मुलाजमीन भी थे, अब उनको जो है वो पकड़ा हुआ है, गाड़ियाँ वगैरह भी जो हैं वो जब्त की हैं। इस्लामाबाद आए थे, असेंबली में आए थे, इस्लामाबाद जो आए थे असेंबली का तो हाल हमने आज देखा है, जिस तरह से वहाँ पर धींगा मुश्ती हुई है। इस्लामाबाद में आए थे, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के कब्जे में हैं। कई उनके अहलकार हैं, पुलिस के लोग हैं जो इस्लामाबाद में बेचारे कैद हो गए हैं सारे। अब वो तो वज़ीर आला के अहकामात की तामील में आए थे, वहाँ पकड़े गए हैं। अब देखिए उनका क्या पुरसान हाल कौन होगा, मुकदमा अदालत में जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, और फिर वो माले मुकदमा होगा जो गाड़ियाँ हैं। तो अगर वो सारी गाड़ियाँ वो इस्लामाबाद पुलिस के पास होंगी तो जो रेस्क्यू 1122 है जी हाँ, उसका ऑपरेशन तो मुअत्तल हो जाएगा बिल्कुल केपीके में। तो बड़ी पेचीदगियाँ हैं। मैं तो बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामाबाद है ना, इसको इन जत्थों से निकाला जाए, कानून साजी आप कहते हैं, कानून साजी करें, इस्लामाबाद पे कोई जत्था आ न सके और उसकी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, कानून बनाते हैं। अच्छा। और उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि जो वज़राए आला हैं, जो वज़ीर हैं, जो ओहदेदार हैं, मनसबदार हैं, उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो इस तरीके के जत्थे बनाएं और इस तरीके से एहतजाज करें और अपने आप को भी मुश्किल में डालें और पाकिस्तान की रियासत को। सर ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी जो एहतजाज का हक हासिल है? नहीं, कोई एहतजाज का हक हासिल नहीं है। आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको सियासत में हिस्सा ले सकते हैं आप। देखो ना, हर भाई ये जो मनसबदार हैं, ये एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के खिलाफ चढ़ दौड़े और अपने वसाइल इस्तेमाल करे, ये क्या तमाशा है? जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज वो करें, और किसी ना को वज़ीर आला पंजाब को ये हक होना चाहिए, ना वज़ीर आला सिंध को होना चाहिए, ना वज़ीर आला पख्तूनख्वा को होना चाहिए कि वो जनाब जत्थे बना के दूसरे सूबे पे चढ़ दौड़े या कहे मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ। किस तरह का एहतजाज? उनको शिकायत ये होती है हमें जो जगह देते हैं वो तो मवेशी मंडी होती है, मवेशी मंडी हो, ये कोई काम नहीं है। आप अपना काम करें, अपनी हुकूमत चलाएं और ये पार्टी के लोग जो हैं उन पर छोड़ दें। कोई गौर करना पड़ेगा आपको, वरना आपका नज़्म नस्क जो है वो सारा उसमें खलल पड़ा रहेगा, जत्थे आते रहेंगे और अमन व अमान तबाह करते रहेंगे और रियासत पाकिस्तान जो है उसको कपकपी तारी रखेंगे उसके ऊपर कि ये तमाशा तो हर कीमत पे बंद होना चाहिए और जो दारुल हुकूमत है उसको आज़ाद किया जाए
اور اس کو ان جتھوں کے نرغوں میں کسی صورت نہ دیا جائے، خواہ وہ کوئی ہو، کوئی بھی ہو، اور خاص کوئی سیاسی جماعت بھی ہو، اور کوئی ایسی جماعت بھی ہو جس کے تعلقات ہوں. جیسے آج ہم نے دیکھا تھا تارڑ صاحب سر، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تفصیل سے انہوں نے آج بتایا ہے کہ جی جو پی ٹی ایم ہے تحفظ موومنٹ، اس پہ کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، کیوں پابندی لگائی تنظیم قرار دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سر فتنہ الخوارج سے رابطے، اے این پی جو ہے اور ہمارے اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ تو اس سے کچھ ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اب ہمیں بتایا ابھی یہ جو سرکار کی طرف سے نوٹ آیا ہے کہ کالعدم تنظیم کا کسی بھی طرح ساتھ دینا یا اس کی مدد یا سہولت کاری کرنا قانوناً جرم ہے. اس میں کہا گیا کہ طالب علم خاص طور پر محتاط رہیں، اگر وہ کالعدم تنظیم کا ساتھ دیں گے تو ان کا نام ای سی ایل پہ چلا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہیں گے اور سرکاری نوکری جو ہے اس کے بھی نااہل ہو جائیں گے. اچھا. اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 11C اور پینل کوڈ کے آرٹیکل 121A کے تحت جو شخص بھی کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط رکھے گا، ان کی کسی بھی قسم کی معاونت کرے گا، اس کے خلاف مندرجہ ذیل اقدامات ہو جائیں گے. اس کا نام 4th شیڈول لسٹ میں ڈالا جائے گا، پاسپورٹ پر پابندی ہو جائے گی، بینک اکاؤنٹ منجمد ہو سکے گا، مالی امداد اور کریڈٹ کارڈ پر پابندی ہوگی، اسلحہ سائنس نہیں رکھ سکے گا، ملازمت کی منظوری پر ملازمت نہیں کر سکے گا، بے شمار پابندیاں ہوں گی نا اور شامل شیڈول میں شامل افراد کو تواتر سے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کے پاس حاضر ہونا ہوگا. 6 ماہ سے 3 سال تک قید، 1 کروڑ تک جرمانہ ہو سکے گا، بینک اکاؤنٹ اور جائیداد ضبط ہو سکیں گے، نہ پاسپورٹ بنانے کی اجازت ہوگی نہ سفر کرنے کی بین الاقوامی. تو کوئی بھی بینک اور ادارہ ان افراد کو قرض اور کریڈٹ کارڈ نہیں جاری کر سکے گا، ہر طرف دروازے بند ہو جائیں گے. مقصد یہ پابندی عائد کر دی جائے گی. تو ان کا والدین کو چاہیے کہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں اور انہیں کالعدم تنظیموں سے دور رکھیں. یہ کالعدم تنظیم ان کو قرار دے دیا گیا ہے پی ٹی ایم کو، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا دفاع کریں گے اور اس کے لیے عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں. اعلان تو کر دیا، باقی تو ان کو اپنی لڑائی جو ہے بالکل عدالت میں لڑنی پڑے گی. اچھا سر، کے پی کی ان کی بات ہو رہی ہے تو بیورو چیف ہیں عابد حمید صاحب خیبر پختونخوا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے. کیونکہ ہم سر دیکھ رہے ہیں ایک طرف پنجاب میں روزانہ کوئی نہ کوئی منصوبہ، آج بھی ایک منصوبے کا افتتاح کری تھی مریم نواز صاحبہ، ادھر سے کوئی خبر نہیں آتی ہے. مریم تو لگی ہوئی ہیں اور کام کر رہی، دن رات کام کر رہی ہیں. آپ اور کچھ نہ کچھ کرتی چلی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کرتی چلی جا رہی ہے. ہمت کارڈ ہے اور اپنی میرا گھر میری چھت، یہ سارا عابد حمید صاحب کے لیے قرضے ہیں. اور بہرحال تو اب یہ ہونا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، وہ بھی اطمینان سے بیٹھیں، یہ کام چھوڑیں، اور اگر خان صاحب ان کو چھوڑنے دیں گے وہ بھی مسئلہ ہے. عابد صاحب سر، یہاں سے روزانہ منصوبہ اجتماعی شادیاں اور ادھر سے صرف اجتماع کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی جتھے کی صورت میں. آپ بتائیں کہ یہ اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہاں ہیں کے پی کے کی حکومت سے متعلق، سرکاری ملازم 1122 کے، پولیس کے، کیا کیا ایکوپمنٹ ان کے پاس ہے جو اسلام آباد میں یعنی وہ قبضہ کیا جا چکا ہے، پولیس کے قبضے میں اب. جی دیکھیں، یہ جو ہمیں جو صوبائی حکومت کی طرف سے جو ایک لسٹ ملی ہے، جو ابھی مکمل اس میں انہوں نے تفصیلات نہیں ڈالی بلکہ جمع کی جا رہی ہیں، یہ اس وقت صورتحال ہے. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حکومت کی کارکردگی کا. لیکن اب تک جو فہرست بنی ہے اس کے مطابق 60 کے قریب جو وہ سرکاری ملازمین ہیں وہ اس وقت اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ حراست میں ہیں. یہ سرکاری ملازمین ہیں. اس میں سے بیشتر کا تعلق ریسکیو سے ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ وزیراعلیٰ کی جو پروٹوکول اسٹاف ہے اس سے ہے، کچھ کا تعلق جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اور بلدیات، اس طرح دیگر محکموں سے بھی ہے. تو یہ جب ریسکیو کی گاڑیاں کتنی ہیں جو وہاں تحویل میں لی گئی ہیں قبضے میں؟ جی ریسکیو کی گاڑیاں بھی تحویل میں لی گئی ہیں، کوئی 50 کے قریب جو ہیں یہ ان کے اہلکار اور بیچ میں ریسکیو کی گاڑیاں ہیں.
17 کے قریب بتایا جا رہا ہے، جو ابھی تک ان کے پاس جو فگر ہے ریسکیو والوں نے جو ہمیں بتایا ہے وہ 17 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی انہوں نے تحویل میں لی ہیں، اور 17 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ریسکیو کی خراب پڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوتی ہے پشاور میں تو اس وقت ریسکیو اہلکاروں کے پاس ایکوپمنٹ، گاڑیاں وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے جو ہمیں ہمارے جو اعلیٰ ذرائع ہیں جو ریسکیو محکمہ ریسکیو کی، انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے کہ ان کی 17 گاڑی جو ہیں کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے پاس ہے. 17 کے قریب صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور اس وقت ان کے پاس اس وقت کوئی وسائل نہیں ہے. صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے؟ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنا انہوں نے ابھی تک کوئی اس کے لائے عمل نہیں بنایا ہے. البتہ ایڈوکیٹ جنرل کو کل ہدایات دی تھیں، اور آج وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں بھی اعلان کیا کہ ہم ان کے لیے قانونی طریقہ جو ہے وہ اپنائیں گے اور اس کے طریقے سے ہم کریں گے. اس حوالے سے مشاورت بھی جاری ہے، لیکن فوری طور پر جس طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے رابطہ ہونا چاہیے تھا وفاق سے، ادھر کی اسلام آباد کی انتظامیہ سے، اور بتانا ان کو چاہیے تھا، ان کو کہنا چاہیے تھا، خط و کتابت ہونی چاہیے تھی، وہ ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. اسپیکر نے کل گزشتہ روز جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا پولیس کو بھی طلب کیا تھا، لیکن وہ بھی ایک ملاقات رہی اور فارمل سی ایک ملاقات رہی، جس کے بعد جو ہے کوئی ہلچل، کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہوئی. یوں لگ رہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں وہ فی الحال بے یار و مددگار ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، رحم کرے. بہت بہت شکریہ عابد امین صاحب. تعلقات اب تو ٹیلی فون بھی نہیں سنتے، ایک دوسرے کا کیسے سنیں گے؟ اب محسن نقوی صاحب کو توجہ کریں، وہ علی امین گنڈاپور کو بار بار سمجھا رہے تھے کبھی باز آ جائیں، ان کی تعریف بھی کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ایک اچھے پاکستانی کے طور پر وہ حد سے آگے نہیں گزریں گے. تو بہرحال اب تو یہ معاملات جو ہیں جو بھی ہو، قانون تو اپنا راستہ لے گا اور اس کا سامنا کریں، عدالتوں میں جائیں. اس سب کے باوجود سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعرے ان کے حق میں لگ رہے ہوتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے، یعنی کہ وہ تو سیاست ہے نا بھائی. سیاست میں تو ظاہر ہے کہ ان کے حق، لوگ جو ان کے حق میں نعرے لگائیں گے نا، جو ان کے اسمبلی کے ارکان ہیں وہ بھی ان کے حق میں نعرے لگائیں گے، پارٹی کے ارکان بے شک، پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی حق میں نعرے لگائیں گے. لیکن پارٹی کے اندر خود بد شروع ہو چکی ہے، اور ان سے اختلاف کرنے والے بھی اور تنقید کرنے والے بھی موجود ہیں. اور وہ کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ شمشیر بے نیام بنے ہوئے ہیں، تو کچوکے لگا رہے ہیں ان کو. تو آپ دیکھتے ہیں اسکور سیٹل کرتے ہیں نا. مگر اصل میں تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے وہ کوئی توجہ کریں، کوئی اپنی نظر ثانی کریں، کوئی حکومتیں اپنی حکومت کو چلنے دیں، اور اپنی سیاست جو ہے اس کو کسی یعنی رخ پہ ڈالیں، پٹری پہ ڈالیں جس سے نتیجہ خیز ہو سکے اور معاملات کو سمیٹا جا سکے. معاملات بکھرتے رہیں گے تو پھر تو ان کے ہاتھ بھی وہ بھی ہاتھ ملتے رہیں گے. اب تو ان کی دیکھیے ہمشیرہ صاحبہ جو ہیں، علیمہ خان بھی، عظمہ خان بھی پولیس کسٹڈی میں ہیں. بالکل، پہلے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ، اب آج جو ہے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا. ہمیں تو دیکھیے وہ ایسی صورت ہو جائے ہماری، اب یہ خواتین جو ہیں یہ کوئی ایسا ہو کہ ان کو یہ بھی کچھ تھوڑا سا غور کریں، اپنے اتنا سرگرم نہ ہوں. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ خواتین جو ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ نرم سلوک کیا جائے اور ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام، اور ان کو کوشش کی جائے ان کا جسمانی ریمانڈ لے کے کیا کرنا ہے، موبائل برآمد کرنا ہے. جی ان کو دیکھیں کیا کریں گے، اس میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے، ان کو آرام سے وہ گھر بیٹھیں، اور ان کو جیل میں رکھ کے یا تھانے میں رکھ کے ان کا کیا فائدہ ہے. جو خواتین جو ہیں ہماری سب کی سانجی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی کچھ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اور حکومت بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، لگام نہ بے لگام نہ ہو. چلیں ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.